बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मई 2025 में इंडिगो की परवाज़ 6 एको 2142 जिस पर हवाई जहाज़ एयरबस 321 था, वो दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। पठानकोट के करीब एक खौफनाक गरज चमक और बारिश के तूफ़ान में फंस गई। इस वक्त आप तस्वीर में इस तैयारे की हालत देख रहे हैं, जो 227 मुसाफिरों के साथ इस होलनाक तूफ़ान में तबाह होने से बाल बाल बचा। हर तरफ मीडिया पर शोर मचा हुआ है कि अगर पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे इस तूफ़ान से बचाने के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में एमरजेंसी डिविएशन यानी दाखिल होने की इजाज़त दे देता, तो ना तैयारे को नुकसान पहुंचता और ना ही 227 मुसाफिरों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ती। भारत में तकरीबन हर न्यूज़ चैनल इस नुक्ते पर ज़ोर दे रहा है और अपनी रिपोर्ट्स में बार बार यही सवाल उठा रहा है। आइए मैं आपको इस फ़्लाइट की तफसीलात बताता हूं और फिर लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का नुक्ता नज़र भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैं खुद लाहौर एयरपोर्ट पर इसी यूनिट में 5 साल तक लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का शिफ्ट सुपरवाइज़र रहा हूं। मैंने इस तरह की बेशुमार दरख्वास्तें पायलट्स की तरफ से आते हुए देखी हैं और हमने भी कई बार अपने हवाई जहाज़ों को ख़राब मौसम से बचाने के लिए भारत के साथ दरख्वास्त की कि उन्हें मुतबादल रास्ता दिया जाए। आज मैं आपके सामने इस पूरे वाक़े का तफसीली तज्ज़िया रखूँगा ताकि आप ख़ुद फ़ैसला कर सकें कि असल में इस इंडियन फ़्लाइट के साथ क्या हुआ था। क्या वाकई ही लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसी गलती पर था और क्या वो इस परवाज़ को ख़तरे से बचा सकता था। मुझे यकीन है कि इस तरह का तज्ज़िया आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। ये मैं पाकिस्तान और इंडियन व्यूअर्स दोनों के लिए कह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर मौसम ख़राब हो यानी गरज चमक और बारिश का शदीद तूफ़ान हो, जिसे हम थंडरस्टॉर्म एंड रेन कहते हैं, और इसके अंदर यानी गरज चमक वाले CB चार्ली ब्रावो क्लाउड्स सयाह और बुलंदी तक उठने वाले बादल मौजूद हों, तो कॉकपिट में बैठे पायलट को अपने वेदर रेडार पर क्या नज़र आता है और वो इस मौसम से महफूज रहने के लिए कौन से इक़्तिदामात करता है। इस वक्त आप तस्वीर में इस जगह और उस लम्हे का मौसमी रेडार डिस्प्ले देख रहे हैं जहां से ये इंडियन फ़्लाइट गुजरी थी। कॉकपिट में नस्ब रेडार तूफ़ान को रंगीन निशानात रिटर्न्स की सूरत में दिखाता है, जो बारिश या ओलों की शिद्दत और जगह वाज़े करते हैं। हर रंग ख़तरे की एक सतह को ज़ाहिर करता है। सब्ज़ हल्की बारिश और हल्के हचकोलों यानी टर्बुलेंस की निशानी है। पीला नारंगी दरमियानी बारिश और मुमकिना ज़्यादा टर्बुलेंस को ज़ाहिर करता है। सुर्ख शदीद बारिश और ख़तरनाक तूफ़ान की अलामत है, जिसके साथ तेज़ झक्कड़ और ओलों का तूफ़ान शामिल होता है, जबकि मैजेंडा जामनी सबसे ख़तरनाक सूरत हाल को ज़ाहिर करता है, जो शदीद ओलों के तूफ़ान और ख़तरनाक तूफ़ानी जगह की निशानी होती है। पायलट्स इस डेटा को मज़ीद मौसर बनाने के लिए रेडार का ज़ाविया बदल कर तूफ़ान की ऊंचाई को भी देखते हैं और साथ ही सेटेलाइट डेटा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC की मालूमात को भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो कभी भी तूफ़ान के बीच से नहीं गुजरते, बल्कि रेडार की मदद से ख़तरनाक हिस्सों से बचते हुए महफूज रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अहम तरीन पहलू यह है कि हवाई जहाज़ में नस्ब मौसमी रेडार पायलट को 30 से 80 मील पहले ही इस तरह के मौसम का अंदाज़ा दे देते हैं, यानी उनके वेदर रेडार पर इन रंगों की झलक वक्त से पहले नज़र आना शुरू हो जाती है। और यही वो फासला है जहां पायलट समझ जाते हैं कि आगे किस किस्म का मौसम है और उन्हें किस सिमत को रास्ता बदलना होगा ताकि जहाज़ और मुसाफिर इस ख़तरनाक मौसम से महफूज रह सकें। अब आइए ज़रा इस पहलू की तरफ कि पायलट इस तरह के ख़राब मौसम को देखते हुए क्या फ़ैसला करते हैं। अपने 30 साल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि जब पायलट अपने मौसमी रेडार पर ऐसा ख़तरनाक मौसम देखता है तो उसके जहन में सबसे पहला ख्याल यही आता है, या तो वो उल्टे हाथ को मुड़कर इस मौसम से बचे या सीधे हाथ थोड़ा सा घूम कर अपने रास्ते को महफूज बनाए। इसकी पूरी तवज्जो और प्लानिंग इस नुक्ते पर होती है कि मौसम से बचते हुए अपनी मंजिल की तरफ ज़्यादा दूर भी ना होना पड़े। मुझे इस फ्लाइट के कैप्टन के फैसले में भी यही सोच नज़र आती है। अब सवाल यह है कि क्या कैप्टन को ये मालूम नहीं था कि वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ प्रवास कर रहे हैं और ज़रा सी भी ख़राब मौसमी सूरत हाल उन्हें मजबूर कर सकती है कि वो उल्टे हाथ यानी बॉर्डर की तरफ मुड़ जाएं, जिसकी इजाज़त मिलना तकरीबन नामुमकिन थी। कैप्टन को यह हकीकत हर हाल में जहन में रखनी चाहिए थी कि इस मई के महीने में दोनों मुल्कों के दरमियान कैसी कशीदगी चल रही थी
اور خراب موسم کے اس حصے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر کی طرف ڈیویشن کی اجازت ملنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، اور خاص کر اس طرح کی کشیدہ صورتحال میں۔ اور بالکل یہی ہوا۔ جیسے ہی فلائٹ اس طوفان کے سب سے خطرناک حصے کے قریب پہنچی، جہاں شدید ٹربولنس اور اولوں کا طوفان موجود تھا، اس وقت کیپٹن نے انڈین ایئر فورس سے درخواست کی کہ وہ اپنے الٹے ہاتھ راستہ بدل کر پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو کر طوفان سے بچ سکتے ہیں، لیکن انڈین ایئر فورس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ بارڈر کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس سے جہاز کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ مئی 2025 میں دونوں ملکوں کے درمیان کس طرح کی کشیدگی تھی۔ ادھر صورتحال یہ تھی کہ کیپٹن طوفان کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور اب اس کے پاس واپس مڑنے یا کوئی دوسرا محفوظ راستہ اختیار کرنے کا بھی موقع ختم ہو گیا تھا۔ یہاں پر مجبوری میں پائلٹ نے لاہور ایریا کنٹرول سینٹر کی فریکوینسی ٹیون کی اور وہاں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر کو اپنی پوزیشن اور صورتحال بتاتے ہوئے بارڈر کراس کرنے کی اجازت مانگی، جو لاہور کنٹرول نے نہیں دی۔ میں نے خود اس کنٹرول سینٹر میں اس طرح کی کئی صورتحال ہینڈل کی ہیں، اور میں آپ کو یہ واضح بتا دوں کہ لاہور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سول فلائٹ کو بارڈر کے کراس کرنے کی خود سے اجازت دے دے۔ یہ اجازت صرف اور صرف ہمارا دفاعی ادارہ ہی دے سکتا ہے۔ اس کا باقاعدہ طریقہ کار ہے، جب کوئی سول فلائٹ ایسی درخواست کرتی ہے تو ایئر ٹریفک کنٹرولر یہ ریکویسٹ فوری طور پر ہاٹ لائن کے ذریعے متعلقہ ایئر ڈیفنس حکام کو پہنچاتا ہے۔ وہاں موجود ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کی اپنی چین آف کمانڈ ہوتی ہے، جو اس معاملے کو اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ پھر فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب دفاعی حکام اس فلائٹ کی مکمل معلومات حاصل کر لیں، اسے اپنے ڈیٹا کے ساتھ میچ کر لیں اور یہ کنفرم کر لیں کہ واقعی یہ ایک سول فلائٹ ہے جو اس وقت ایمرجنسی میں پھنس گئی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اس حساس نوعیت کی روٹ ڈیویشن کی اپروول کے لیے کتنا وقت اور کتنا پروسیس درکار ہوگا۔ یہ 1000% ایسا فیصلہ ہے جو بہت ہائی لیول کمانڈ سے ہی آنا تھا، اور اگر منظوری مل بھی جاتی تو اس میں کم از کم 15 سے 20 منٹ لگنے تھے۔ لہٰذا لاہور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے پاس واحد آپشن یہی تھا کہ وہ پہلے ہی درخواست پر پائلٹ کو صاف الفاظ میں بتا دے کہ آپ کو بارڈر کراس کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی، اور آپ پاکستان کی حدود سے پہلے ہی محفوظ فاصلے پر رہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب اس فلائٹ کے کیپٹن نے لاہور کنٹرول کو یہ درخواست دی تو اس کے پاس 15-20 منٹ تو کیا، شاید 15-20 سیکنڈ بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ طوفان کے سب سے خطرناک حصے کی طرف داخل ہو رہا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیپٹن نے اپنی فلائٹ پر موجود 227 مسافروں کی زندگیوں کو کیوں خطرے میں ڈالا، اور وہ کیوں اس مقام تک پہنچے؟ جو پائلٹس ان روٹس پر پرواز کرتے ہیں انہیں تربیت کے دوران یہ باتیں اچھی طرح سمجھا دی جاتی ہیں کہ ایسے پوائنٹس پر اگر موسم خراب ہو تو بارڈر کراس کرنے کی اجازت ملنے کا امکان تقریباً 0 ہوتا ہے۔ اس لیے درست فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کو بہت پہلے ہی خراب موسم کے علاقے سے دور ہولڈ کیا جاتا یا واپس موڑ لیا جاتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، پائلٹس چونکہ اپنے موسمی ریڈار پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ اکثر اپنے آپ کو ایسی پوزیشن تک لے آتے ہیں جہاں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس تھوڑا سا الٹے ہاتھ مڑ جائیں گے اور پھر اپنے روٹ پر واپس چلے جائیں گے۔ اس فلائٹ کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ میں نے 14 سال اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ پر ریڈار اپروچ کنٹرولر کی ڈیوٹی کی ہے۔ یہ ایئرپورٹ خراب موسم کے اعتبار سے پورے پاکستان کا سب سے مشکل ایئرپورٹ مانا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد اور قریبی حساس مقامات کی وجہ سے یہاں ریڈار کنٹرولنگ بہت پیچیدہ اور نازک ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ خراب موسم میں ایسی ہی صورتحال سامنے آئی تھی کہ پائلٹ اپنے ذہن میں ایک پروگرام بنا کر بیٹھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں پوائنٹ سے مڑ کر واپس ایئرپورٹ کی طرف آ جائیں گے، لیکن میں اپنے ریڈار پر پہلے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں موسم کس قدر خراب ہے اور پائلٹ کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے کہ وہ کہاں جائے گا۔ ریڈار کنٹرولر اگر تھوڑی سی توجہ دے تو اندازہ لگا لیتا ہے کہ فائنل صورتحال کہاں جا رہی ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ایسے ہوائی جہازوں سے 40-50 میل دور سے ہی یہ پوچھ لیا کرتا تھا کہ آپ کس سمت میں پرواز کرنا چاہتے ہیں اور کتنی دور تک فلائی کرنا چاہتے ہیں، اور واپس ایئرپورٹ کس راستے سے آئیں گے۔ اگر پائلٹ مجھے ایسا راستہ بتاتا جو کسی حساس علاقے کے قریب سے یا اس کے اندر سے گزرتا جہاں پرواز کی اجازت دینا ممکن نہ تھا، تو میں پہلے ہی صاف الفاظ میں کہہ دیتا تھا کہ اس راستے کی اجازت ہرگز نہیں ملے گی۔
یہ بات بعض اوقات پائلٹس کو بہت بری لگتی تھی، حتیٰ کہ ایک دو بار تو پائلٹس نے اعتراض کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ہوائی جہاز کو کریش کر دوں؟ لیکن میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ یہ غیر ضروری بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں صرف وہ حقیقت بتا رہا ہوں جس کی اجازت ممکن ہی نہیں۔ میں پائلٹ کو کہتا کہ اگر آپ کوئی دوسرا راستہ دے سکتے ہیں تو بتائیں، ورنہ اس خراب موسم سے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی کوشش نہ کریں، بلکہ کسی محفوظ جگہ پر ایئرپورٹ سے دور ہولڈ کریں تاکہ موسم بہتر ہو اور آپ محفوظ طریقے سے لینڈنگ کی اٹیمپٹ کر سکیں، کوشش کر سکیں۔ اکثر میری اس سخت اور واضح موقف کے بعد پائلٹس اپنی پلاننگ بدل لیتے اور جہاز یا تو ہولڈ کرتا یا واپس چلا جاتا۔ میں نے کئی پائلٹس ایسے بھی دیکھے ہیں جو شاندار انڈرسٹینڈنگ دکھاتے تھے، وہ خطرے کی صورتحال پیدا ہی نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ 100 یا 150 میل دور سے ہی اپنے ریڈار پر خراب موسم کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے کہ اس ایئرپورٹ پر لینڈنگ ممکن نہیں ہے اور فوری طور پر کسی دوسرے ایئرپورٹ کی طرف ڈائیورٹ کر جاتے۔ یہی پائلٹس اصل میں پروفیشنل کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ خطرات سے کھیلنے کی بجائے جہاز میں سوار لوگوں کی زندگیاں محفوظ رکھنے کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ اب آئیے اس انڈین فلائٹ کی طرف۔ جس جگہ یہ پرواز خراب موسم کے قریب اڑ رہی تھی، وہاں ایئر ٹریفک کنٹرول صرف انڈین ایئر فورس کے پاس تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پائلٹ نے پہلے ہی کنٹرولر کو نہیں بتایا تھا کہ اگر موسم خراب ہوا تو ہمیں پاکستان بارڈر کے اندر جانا پڑے گا؟ اور کیا وہاں بیٹھے ہوئے کنٹرولر نے اپنے ریڈار پر موسم کی صورتحال دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا ہوگا کہ اگر آپ اس راستے میں گئے تو آپ کو بارڈر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے پہلے ہی آپ خراب موسم سے دور رہتے ہوئے محفوظ علاقے میں رہیں۔ اب جب اس انڈین ہوائی جہاز کو کسی قسم کی اجازت نہیں ملی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ خراب موسم کے دھانے تک پہنچ چکا تھا۔ یہاں شدید ٹربولنس یعنی ہچکولے ملنے کا قوی امکان تھا، جیسا کہ بعد میں سامنے آنے والی مسافروں کی بنائی ہوئی ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے۔ پائلٹ نے بہت کوشش کی کہ وہ اس گرج چمک کے طوفان کے سب سے زیادہ خطرناک حصے سے بچ جائے، مگر وہ اس کے کنارے تک جا پہنچا تھا جہاں اسے اولوں کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ طیارہ تھوڑا سا اور اندر داخل ہو جاتا تو یہ اولوں کا طوفان اسے مکمل طور پر تباہ کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود ہوائی جہاز کے کئی حصوں میں نقصان پہنچا، لیکن قسمت نے یاوری کی اور وہ کسی نہ کسی طرح نکل آئے اور اپنی منزل سری نگر ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس دوران کاکپٹ میں مختلف قسم کی وارننگز بج رہی تھیں اور کمپیوٹر سسٹمز کے فیل ہونے کے بعد پائلٹس نے ہوائی جہاز کو مکمل طور پر مینول فلائنگ کے طور پر خود کنٹرول کیا۔ یہ لمحے یقیناً خوفناک تھے۔ میں یہاں دہلی ایئر ٹریفک کنٹرول کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ علاقہ ان کی جورسڈکشن ہے، ان کے ایریا میں آتا ہے۔ دہلی ایئر ٹریفک کنٹرول کو چاہیے تھا کہ وہ اس فلائٹ کو پہلے سے خبردار کر دیتا کہ اب آپ اس راستے پر آگے نہ جائیں بلکہ محفوظ علاقے میں رہتے ہوئے ہولڈ کریں۔ جب کبھی بارڈر کے قریب گرج چمک کے طوفان کی وجہ سے کوئی ہوائی جہاز راستہ بدلنے پر مجبور ہوتا ہے تو ہم لاہور ایریا کنٹرول سینٹر میں سب سے پہلے پائلٹ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بارڈر کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور آپ کو طے شدہ محفوظ فاصلے پر رہنا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دہلی ایریا کنٹرول سینٹر سے رابطہ کر کے اس فلائٹ کی معلومات فوری طور پر انہیں فراہم کر دیتے ہیں کہ فلاں فلائٹ ایک سول ایئر لائنر ہے اور خراب موسم سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بارڈر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم پائلٹ کو بھی کہتے کہ آپ اپنی پوزیشن دہلی ایریا کنٹرول سینٹر کو وائرلیس پر بتائیں تاکہ وہاں کے حکام اور دفاعی ادارے کو آپ کی اس فلائٹ کی پوزیشن معلوم ہو جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر جہاز مزید آگے نکل جائے یا بارڈر کے قریب چلا جائے تو دفاعی یونٹس کے پاس پہلے سے اس ہوائی جہاز کی مکمل معلومات موجود ہوں اور کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ یہ سب ایک پہلے سے صورتحال کو بھانپ لینے اور اس کے مطابق محفوظ فیصلہ کرنے کا عمل ہے، لیکن افسوس کہ اس کیس میں پائلٹ خود اس مقام تک پہنچ گیا جہاں صرف چند لمحوں میں صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج میڈیا پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اگر لاہور اجازت دے دیتا تو ایسا نہ ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی اگر پائلٹ اپنی فلائٹ کو درست طریقے سے پلان کرتا۔ میری رائے میں اس فلائٹ کے کیپٹن سے بھرپور انکوائری ہونی چاہیے کہ اس نے اس حساس علاقے اور اس حساس وقت پر جب دونوں ممالک کے درمیان شدید ٹینشن چل رہی تھی اتنا غیر محفوظ فیصلہ کیوں کیا۔ یہ مسافروں کا حق ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ کس وجہ سے ایسی جان لیوا صورتحال میں پھنسے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کا سفر بخیر ہو۔
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.